बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी ख़बरें जो हैं वो अपोज़िशन लीडर की तैनाती के बाद अपोज़िशन लीडर का कौमी असम्बली में ख़िताब, बड़ा जामे ख़िताब था, सुलह जो शख्स वाला ख़िताब था उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी टेढ़ी कर दी, वही बात जो अगली ख़बर है जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, और इन दोनों को नेगेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक और रहनुमा ने किया है। तो ये ख़बर है, और सुहेल अफरीदी साहब की भी ख़बर है। इसके अलावा जो है वो मुज़ाकरात से मायूसी का जो है वो एक इज़हार हो रहा है बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी के माजी में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, फ़िलहाल तो मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। इस पर भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात कितने हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। और इसके अलावा कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट में भी जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तैनाती का मसला आन पड़ा है। इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। अलीम खान साहब की माफ़ी अचानक से पीपल्स पार्टी वालों को याद आ गई है, बैठे बिठाए पता नहीं वो क्या मामला है। वैसे है खबर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। और एक बड़ी चुटकुला सा है एक, और ये बुशरा बीबी के लिए शायद अच्छी खबर ना हो, या बुशरा बीबी के जो कलीग्स हैं उनके लिए अच्छी खबर ना हो। जो जादू टूना या इसकी तशहीर करेगा उसे 6 से 7 साल 6 माह से 7 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ये पीनल कोड में तरमीम का बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया सर, समझें इस बात को। और इसके अलावा जो है वो जो सिलसिला है कराची वाला, गिल प्लाजा वाला, गुल प्लाजा गिल में सॉरी शहबाज गिल से मुझे गिल याद आ गया। तो वो वाली खबर है कि वहाँ पर जिम्मेदारी का तयन कोई नहीं हो रहा, और मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अभी एक प्रोग्राम से उठ के आ रहा हूँ, और वहाँ पर शर्जील मेमन साहब को बीपर पे लिया गया था, और शर्जील साहब से पूछा गया कि ये किसकी जिम्मेदारी है। वो कमेटी बन गई, कमेटी खेलते रहते हैं हम। और बड़ा उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मतलब ये कि मेयर के नीचे ही आता है ना, तो मेयर जिम्मेदार है। हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? नहीं, वो देखें वो ये आए बाएं शाएं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है ट्रंप साहब ने तड़ी लगा दी है कि जी कि अगर मुझे आप नोबल इनाम नहीं देंगे तो फिर मैं भी, मेरा मतलब मैं ठेका तो नहीं लिया कि अमंदा ये क्या लेवल है ये तो ये खबरें हैं जनाब, और ग्रीनलैंड की भी खबर है। तो सबसे पहले जो है वो खबर वो है जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि हम गुल प्लाजा की खबर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। गुल प्लाजा में बड़े हौलनाक सीन हमें देखने को मिल रहे हैं, और टीवी चैनल वहाँ पर हैं तो एक से एक दर्दनाक और करबनाक जो स्टोरी वो सामने आ रही है। जाहिर है कि अभी तक जो है वो 73 जो अफराद हैं वो, और मरने वालों की तादाद 20 से ऊपर हो चुकी है। 73 अफराद जो हैं वो अभी तक लापता हैं। और एक शख्स अपने भाई की बात बता रहा था कि जी कि मेरा भाई अंदर फंसा हुआ था और वो मुझे फ़ोन कर रहा था कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊँगा, और वो सिग्नल दे रहा था अपनी दुकान के अंदर से बत्ती जला के बुझा के। पता नहीं क्या मामला हुआ कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, क्यों नहीं किया जा सका। अब इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वैसे तो 1-1 करोड़ रुपया दे के तो वो जनाब हुकूमत जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाएगी। और इस तरह के वाक़यात क्योंकि ये मंजिलें ऊपर नीचे बनती गईं और पूछने वाला कोई नहीं था। अभी मैं एक प्रोग्राम में मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में गया हुआ था, वहाँ पर शर्जील मेमन साहब का इस इशू के ऊपर मंसूर साहब ने बीपर लिया और उनसे गुफ्तगू की। तो उनसे पूछा कि जी कि ये जो असेंबली हॉल है उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में है। उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो बाकी सिंध का और बाकी शहर का क्या हाल होगा। फिर उनसे पूछा कि दुनिया भर में ये मसाले हैं कि अगर कोई देखे, जापान की मिसाल आपके सामने है और कई ममालिक की मिसाल आपके सामने है। वहाँ पर अगर कोई वाक़या हो जाए, इस तरह का ट्रेन का हादसा हो जाए, तो सबसे पहले जो है वो मुतलका वज़ीर, रेलवे का वज़ीर जो 1 से ज़्यादा मरतबा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि जी कि यहाँ पर कोई इस्तीफ़ा का, वो कमेटी बना दी है सीएम ने, और सीएम ने पूरे मुल्क को कहा है कि जो भी इस कमेटी का एक्सपर्ट हिस्सा बनना चाहता है वो आके बन जाए, तो उसमें तयन होगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया।
انہوں نے کہا کہ کوئی استعفیٰ، کوئی ذمہ داری، یہ جو فائر فائٹنگ والا سسٹم ہے یہ کراچی کے میئر کے نیچے آتا ہے، تو آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے بات ٹال دی۔ میں تھوڑا سا ڈیٹا چیک کر رہا تھا، تو اس ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ویسے ہزاروں میں یہ واقعات ہوئے ہیں آگ لگنے کے، چھوٹے اور بڑے۔ اس سے پہلے 2 RJ شاپنگ مال فائر ہوا تھا، شاپنگ مال میں ایک آگ لگی تھی 25 نومبر 2023 کو، اور اس میں بھی جو ہے وہ 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 35 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اور نیو کراچی فیکٹری میں آگ لگی تھی ایک 12 اپریل 2023 کو، اور یہاں پر 4 فائٹر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، فائر فائٹر جو ہیں۔ اسی طرح گلشن اقبال میں گاڑیوں کو آگ لگی تھی 2022 میں، اور اسی طرح علی انٹرپرائز گارمنٹس فیکٹری میں 2012 میں آگ لگ گئی تھی، اور جو جانی نقصان ہوا وہ 289 مزدور جاں بحق ہوئے تھے اس میں۔ تو عام اس کے جو اسباب بتائے جاتے ہیں وہ ناقص فائر سیفٹی انتظامات فائر فائٹنگ کے، اور جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یا بلڈنگ بائی لاز وہ نہیں ہوتے ان کے پاس، شارٹ سرکٹ اور غیر سرکاری الیکٹریکل کام، غیر قانونی اضافی ساختیں، بند ایگزٹ راستے، یعنی کہ غیر قانونی جو ساخت ہے وہ یہی ہے کہ نقشہ کچھ اور ہے اور منظوری کے بغیر جو ہے وہ پلازے اوپر نیچے وہ عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہوتی ہیں، بالکل جو اس طرح اس پلازے میں ہوا۔ تو کوئی 4,500 کے قریب جو ہے وہ پچھلے 7 سال میں تقریباً، یہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا ڈیٹا نہ مرتب کیا جاتا ہے اور نہ یہاں پر کوئی کلچر ہے اس طرح کا۔ یہ آپ ہی اخبار و خبروں سے ذرا تو ہمت کر کے کوئی جوڑ لیں کہ کتنے واقعات ہوئے، تو یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی سرکاری اعداد و شمار کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو مصدقہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا بھر میں۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مطلب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اتنی لاپرواہی اور اتنی غیر ذمہ داری اور اتنی بیڈ گورننس کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں آتی، اور اگر کہیں پر ہوتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے، سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو شرجیل میمن صاحب کے پاس آج کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں تھا منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں، آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ اگلی جو خبر ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ 5 ماہ کی تاخیر سے، آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر تعینات کیے گئے ہیں۔ ایک خیال ہے کہ یہ بس حکومت نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپوزیشن لیڈر نہیں آنے دینا، تو یہ بدماشی ہو رہی تھی، جبکہ یہ قانونی معاملہ تھا۔ قانونی معاملہ یہ تھا کہ عمر ایوب صاحب جب 9 مئی کے مقدمات میں سزا پانے کے بعد نااہل ہوئے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ بھی خالی ہو گیا۔ اس عمل کو، یعنی کہ ان کے جو ڈی سیٹ ہوئے، انہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا، اپنی یعنی رکنیت جو ختم ہوئی اس کی۔ تو اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا جی کہ جب چیلنج کر دیا تو ادھر انہوں نے ان کا نام ظاہر کر دیا یا شو کر دیا یا کہیں کہ نامزد کر دیا اچکزئی صاحب کو۔ تو اب اسپیکر صاحب کے پاس ایک بڑا قانونی جواز ہاتھ آ گیا، بہانہ آ گیا کہ جی کہ عمر ایوب صاحب نے چونکہ عدالت میں معاملہ چیلنج کیا ہوا تھا، یہ جو ہے سب جوڈس ہے، کل کو عدالت کوئی فیصلہ دے دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر مطلب یہ ویسے ہوتی تو ویسے ٹکوسلا ہی ہے، لیکن ان کے ہاتھ بہانہ آ گیا۔ پھر ان کو کہیں جا کے عقل آئی، عمر ایوب صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو، اور انہوں نے وہ جو درخواست تھی وہ اپنی عدالت سے واپس لے لی۔ ادھر انہوں نے عدالت سے درخواست واپس لی اور ادھر انہوں نے جو ہے وہ اسپیکر کا یا کہ اسپیکر صاحب نے یہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب ایک یہ جو حکومت والی سائیڈ ہے وہ یہ والی بات کہتی ہے کہ جی قانونی معاملہ تھا، لیکن کیا سینٹ میں بھی یہی معاملہ تھا؟ سینٹ میں تو میری اطلاع کے مطابق اس طرح کی بات کوئی سامنے نہیں آئی کہ وہاں پر بھی اس طرح کی کوئی قانونی پیچیدگی تھی یا کوئی قانونی رکاوٹ تھی، لیکن وہاں پر بھی نہیں حکومت کر رہی تھی۔ تو یہ باتیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر۔ اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اس لیے نواز شریف صاحب نے مداخلت کر کے لگایا ہے کہ 8 فروری کی جو ہڑتال آ رہی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، بے اثر کیا جا سکے۔ تو اب اس پر بھی بڑی کنفیوژن ہے اور بڑے معاملات ہیں، اور پھر جی کہ کوئی سیاست کا دروازہ کھلے گا، مذاکرات ہوں گے۔ پہلی بات کہ یہ ہڑتال واپس نہیں لیں گے،
جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں، اور اسی پروگرام میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مشال یوسف صاحبہ تھیں اور اختیار ولی صاحب. تو مشال یوسف زئی صاحب نے کہا کہ جی کہ ایک یہ تو وہ پیرل چل رہا ہے، متوازی چل رہا ہے کہ ایک طرف ہم نے یہ بھی تحریک چلانی ہے، اس طرح کی بھی پہیہ جام ہڑتال کریں گے، شٹ ڈاؤن کریں گے، پورا پاکستان ہم بلاک کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں تو بس اچھی بات ہے، ہونے چاہیے ہوں. اب اس کے اوپر میرا وہاں پر جو بھی استدلال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جان یہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی قمر زمان کائرہ صاحب کی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کو پتہ ہے ماضی کے واقعات ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ مذاکرات کرتی ہے، نہ مذاکرات اگر ہو بھی رہے ہوں تو وہ بیک آؤٹ کر جاتی ہے، ان کی لیڈرشپ بیک آؤٹ کر جاتی ہے. نواز شریف صاحب بھی مذاکرات کے حامی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے یا کہتی ہے تو سیاسی جماعتوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، اگر ہوئے بھی تو وہ برائے نام سے ہوں گے اور بے اثر ہوں گے، غیر مؤثر ہوں گے. تو لہٰذا یہ تاثر کہ جی کہ محمود خان اچکزئی صاحب آئیں گے تو کوئی راستہ نکل آئے گا، بڑا مشکل کام ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے حسب توقع جو آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا، وہ جہاں بیک وقت ایک بڑا اچھا خطاب تھا، ایک پارلیمانی دستوری جمہوریت کی بالادستی والا خطاب تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جمہوریت کی بالادستی کا مینڈیٹ ان کو دیا ہے؟ نہیں دیا ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی محمود خان اچکزئی صاحب کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے بات چیت کی کوشش کی تو پیچھے سے انہوں نے پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فل مینڈیٹ ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیا گفتگو کر رہے تھے آج اسمبلی میں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ یہ عوام طاقت کا مرکز ہونا چاہیے. بے شک حکومت آپ کی ہو، لیکن جب بھی آپ عوام کی فلاح کی بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. حکومت ان کے مطلب تھا کہ جس کی بھی ہو، پاور جو ہے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، گورن پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے پاکستان. اور یہ جو ایوان ہے یہ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. کوشش کریں گے کہ ایسی بات نہ کریں جو ماں بہن کے سامنے ہم اپنے گھر میں نہ سن سکتے ہوں. ہمیں اپنے چار دیواری کا تحفظ کرنا ہوگا. میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی ہوں، آج تک ووٹ دینے کے بدلے کسی سے پیسے نہیں لیے، اور میں نے کوئی نواز شریف صاحب سے اپنے کسی عہدے کے لیے کوئی بات نہیں کی. وہ جو پاکستان تحریک انصاف والے یا کچھ جو ہے صحافی یہ بات چلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ جی کہ یہ نواز شریف صاحب نے مداخلت کر کے ان کو عہدہ دلوایا ہے، یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ کہ وہ سیم پیج کے اوپر ہیں، اور جو وہ سوچتے ہیں یا جو عاصم منیر صاحب کا خیال ہے وہ ان کا خیالات آپس میں بہت مماثلت ہے ان کے ہاں. تو وہ نہ مذاکرات کے حق میں تھے، نہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کوئی عہدہ دینے کے حق میں تھے، یا کہ جی کہ وہ تو جناب بڑے بے چین تھے کہ وہ عہدہ دیں. انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، اور یہ بیسیکلی تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے مطلب یہ کہ اینٹی سٹیٹ بعض اوقات بول جاتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بعض اوقات باتیں کر جاتے ہیں. ویسے بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اینٹی سٹیٹ ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اینٹی سٹیٹ معاملہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے مفادات جو ہیں وہ آپ مطلب کہ قوم سے بڑھ جائیں، ریاست سے بڑھ جائیں، آپ کی ذات جو ہے وہ آپ زیادہ مقدم کر لیں، اوپر لے جائیں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے. آج جہاں پر وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ عوام کا حق حاکمیت اس کو واپس ملنا چاہیے، اور یہ کہ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے 9 مئی کا غالباً وہ کہہ رہے تھے. تو آپ جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، یہ قرارداد ایوان منظور کرے اور ان کو معافی دیں، اور کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی آسمان نہیں سر پر ٹوٹ پڑے گا. اور عمران خان کو بھی چھوڑے، اس کی بیوی کو بھی چھوڑے، اس طرح کی انہوں نے بات کی. اگر نہیں چھوڑنا ہوں ایتھے آؤ، اگر نہیں چھوڑنا تو کم از کم ملاقات کی اجازت دیں، وہ اپنے گھر والوں سے ملے، دوستوں سے ملے، گپ شپ لگائے. اور بھائی جان گپ شپ لگانا، ملنا ملانا، وہ جیل مینول اور پھر سیاست کرنا، یہ بڑی
الٹ پلٹ سی چیزیں ہیں. یہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت یہ والا کام ٹھیک نہیں کرے گی, جیل مینول کو تبدیل نہیں کرے گی. جب عمران خان صاحب تھے, کیونکہ یہ پاور پالیٹکس ہے, جب عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے کون سا جیل مینول ٹھیک کر لیا تھا, اور ان لوگوں کو حق تھا جو ان کے سیاسی مخالف تھے, بالکل نہیں تھا. اسی طرح کے معاملات تھے, ٹھیک ہونے چاہیے, لیکن پاور پالیٹکس ہے بھائی جان, اسی طرح ہی ہوتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست سے اوپر چلے جاتے ہیں, معاملات اس طرف لے جاتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کی گڑبڑ جس طرح کی سہیل افریدی صاحب نے کی تھی کہ جی کہ افغانستان کے خلاف اگر ثبوت ہیں تو وہ ثبوت دیں, تو یہی بات آج انہوں نے بھی کر دی, اچکزئی صاحب نے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے, اور میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے کہہ کے آیا تھا. میں آپ سے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دماغ میں وہ کوئی 1971 والا واقعہ کوئی اٹا پڑا ہے, پھنسا پڑا ہے, وہ وہیں پہ اٹکے پڑے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ مماثلت ہے. ادھر شیخ مجیب نے انڈین مکتی بانی بنا کے انڈین فورسز اور انڈیا کی ریاست کے ساتھ مل کے جناب وہ وکھرا ہو گیا تھا. تو اب اگر پاکستان کی ریاست مجھے اقتدار نہیں دے گی, پاکستان کی فوج میرے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی, تو میں بھی جناب یہ انڈیا میرے پیچھے ہے, ٹی ٹی پی میرے ساتھ ہے, بی ایل اے والے میرے ساتھ ہیں, افغان طالبان میرے ساتھ ہیں, ان کی بندوق کی طاقت میرے ساتھ ہے, اور میں ان کو بلیک میل کروں گا. نہیں تو پھر او گیا جے, وہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. کس نے کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا 3 ٹکڑے ہوں گے. یہ سائنس کیا ہے 3 ٹکڑوں والی؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات بھی انہوں نے کی. میں درست سمجھتا ہوں بات, وہ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی حالات دیکھیں گے کیا حالات ہیں, اور اگر مالکوں نے یا انٹرنیشنل فورسز نے, اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا کہ ہم نے یہاں پر جنگ چھیڑ کے یا خانہ جنگی چھیڑ کے جو ہے وہ پاکستان کا تیاں پانچا کرنا ہے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ تو طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ افغانستان کے حق میں کھڑے ہو کے ان کی وکالت کر رہے ہیں, ثبوت مانگ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر پختون ورسز پنجابی ورسز بلوچ ورسز سندھی, یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کہ جی ہم نے کے پی علیحدہ کر لینا ہے. پیچھے کون رہ جائے گا؟ پنجاب, سندھ, بلوچستان. سمجھے اس بات کو؟ تو یہ لڑائی اس سطح کے اوپر, یا وہ رنگ اپنے منہ سے تو نہیں کہہ رہے لیکن یہ چاہ وہ رہے ہیں. تو یہ جنگ محمود خان اچکزئی صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کی جنگ ہے, جو پاکستان کی مسلح افواج کو لڑنی ہے. اور اس جنگ میں پاکستان تحریک انصاف والے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ہے سوال. وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں, برملا کھڑے ہیں. تو کون سے مذاکرات کیسے ہوں؟ اچھی بات ہے, راستہ نکلنا چاہیے, لیکن ان کے ارادے نہیں ہیں. اور وہ آپ سن چکے ہیں بات, میں بلکہ آپ کے ساتھ وہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی کہ سہیل افریدی صاحب بھی اور بیرسٹر گور صاحب بھی. سہیل افریدی صاحب نے آج ایک ضلع خیبر کے مشران اور عمائدین کا جرگہ منعقد ہوا, اس میں انہوں نے خطاب کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ 13 سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو درپیش جو مسائل ہیں ان پر انہوں نے تفصیلی غور و خوض کیا. جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کہ بیسیکلی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے, مجھے سبق سکھانے کے لیے میرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. یار شرم آنی چاہیے, یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آپ کے علاقے میں دہشت گرد ہیں کیوں؟ سوال تو یہ ہے, اور اس کا جواب پاکستان کے وفاق کو بھی دینا پڑے گا کہ باجوہ صاحب, فیض صاحب, عمران خان صاحب کا گٹھ جوڑ پاکستان کے ساتھ کر کے کیا گیا ہے, اور لیکن وہ اس کو کیا رنگ دے رہے ہیں. اچھا جی, اگر یہ آپ کی مرضی کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے, اندر کھاتے جو ہے نا وہ افغانستان کے ثبوت اور یہ, تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اچکزئی صاحب کو ملنا چاہیے تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جا کے پوچھے, جو کہتے ہیں کہ جی افغانستان ملوث ہے, ثبوت ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وادی تیرا والی جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے 4 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں, اور جو صوبے کی مشینری ہے وہ آن پیج ہے وفاق کے ساتھ. تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو جناب مجھے نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو میں ان کی جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وادی تیرہ متاثرین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ تیرہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی مدد کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں اور مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن کی بحالی چاہتے ہیں۔ 22 بڑے اور 14,000 چھوٹے آپریشنز کے بعد اب کیا ضمانت ہے کہ امن قائم ہو سکے گا؟ بند کمروں کے فیصلے اگر تیرہ میں نافذ کیے گئے تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے۔ اگر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جاتا تو قوم کو اعتماد میں لے کر اتفاق رائے سے کام ہوتا، مگر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں، زور زبردستی اور بدماشی کے ذریعے آپریشن کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کہ بند کمروں کے فیصلے، سر یہ نیشنل ایکشن پلان پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، پتہ نہیں وفاقی حکومت ان کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کو مطلب ان کے سائن ہیں، یہ سگنیٹری ہیں، یہ ان کو بار بار یاد کروانا چاہیے۔ یہ ہر وقت بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور وفاقی حکومت یا ان کا کوئی نمائندہ ان کے اس جھوٹ کے اوپر ان کو جواب نہیں دیتا اور ان کو شرمندہ نہیں کرتا کہ یار کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ نیشنل ایکشن پلان میں طے شدہ ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا تھا اور یہ تب بھی کے پی میں ان کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی تھی، 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا طالبان کے خلاف اے پی ایس والے واقعے کے بعد۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ جس طرح ان کے جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ جس طرح ان کو افغانستان کی مداخلت نظر نہیں آ رہی، ان کو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات جس طرح ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید ہوئے ہی نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہم نے کوئی فلم انڈسٹری کو ہی میرا مطلب آپس میں سائن کرنی تھی، کوئی ایم او یو سائن کرنا تھا، یہی مذاکرات ہو رہے تھے اور یہی ثالثی کروانے والے ہمارے دوست ممالک تھے، سعودی عرب، ترکی اور قطر، لیکن یہ جناب جھوٹ بولتے ہیں اور بے شرموں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں اور وفاقی حکومت چپ کر کے بیٹھی ہے۔ تو باقی جو ہے ان کی مرضی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کی کہ جی کہ ماضی میں مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے تھے اور فی الحال بھی مذاکرات کی کوئی امید نہیں ہے، برسٹر گوہر صاحب فرما رہے ہیں۔ برسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے یہ بات جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ والی بات کہی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھے تھے؟ سر ہر دفعہ عمران خان صاحب نے، اور یہ ہم نے بیٹھک میں بڑا تفصیلی ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بار بار مذاکرات سے بٹرے کیا، بیک آؤٹ کیا، اور جو بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے 6 مئی 2023 کو انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں جی جون کے بعد نہیں دینا ہی ہے، تو یہ 12 مئی سے پہلے ڈیٹ دیتے ہیں ہمیں انتخابات کی، پنجاب اسمبلی، پنجاب میں اور کے پی میں اور پورے ملک میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ اس ملک کو بھی تو چلانا ہے نا، بجٹ منظور کریں گے اس کے بعد کروا دیتے ہیں انتخابات، نہیں، ختم، مذاکرات ختم۔ یعنی اب یہ آپ خود سوچیں کہ بجٹ منظور کرائے بغیر ایک حکومت کہہ رہی ہے بجٹ منظور کرنے دیں، طے کر لیتے ہیں تاریخ، اس کے بعد ہم اناؤنس کر دیں گے، نہیں، ملک چلے نہ چلے، عمران خان چلے، یہ ہے ان کا مسئلہ۔ اور یہ مذاکرات ہر دفعہ کون بھاگا ہے؟ خود بھاگتے ہیں۔ تو یہ جھوٹو چوٹ چتاری پروگرام چلی جا رہا ہے۔ باقی جو ہے وہ علیم خان صاحب سے ایک جھڑپ ہوئی تھی کہ وہ، اگر آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر علیم خان صاحب نے کہا کہ مجھ پہ پرسنل اٹیک کیا گیا ہے، وہ ایک سڑک کا پوچھ رہے تھے جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائی تھی، اور وہ سڑک شہر کے اندر تھی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن وہ سڑک علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ سوال پٹ کیا تھا کمیٹی کے سامنے، تو اس کا جواب جو دیتے ہوئے وہ تکرار حد سے زیادہ ہو گئی، علیم خان صاحب ذرا تھوڑا سا زیادہ بول گئے، بدتمیزی کی حد تک چلے گئے۔ پھر وہاں پر کوئی معافی تلافی بھی انہوں نے کوئی سوری کرنے کا بھی ایک سٹائل تھا، میں معافی چاہنا ہوں، وہ اس طرح کی کوئی معافی شافی انہوں نے مانگی تھی۔ اب یہ بتایا ہے شیریں رحمان صاحبہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو واقعہ ہوا تھا کمیٹی میں وہ بڑا شرمناک تھا، علیم خان صاحب سے ہم نے کہا کہ وہ ہاؤس کے اندر آ کے معافی مانگے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں معافی مانگ چکا ہوں، تو میں نے کہا وہ جو آپ نے معافی مانگی تھی وہ بالکل ٹھیک معافی نہیں تھی، وہ معافی مانگنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ معافی مانگو، انہوں نے کہا جی میں تو عمرے تے ہیں تو میں پنجی نوں آنا، انہوں نے کہا جی 27 تک یہ اجلاس چل رہا ہے، آئیں اور معافی مانگے، نہیں تو پھر ویکھی جائے گی۔ بیسیکلی یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ علیم خان صاحب کو معاف نہیں کرنا چاہتے جب تک وہ معافی نہ مانگے۔
ہماری اطلاع کے مطابق پلوشہ بی بی کو فون کیا تھا صدر زرداری صاحب نے جس دن یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم اس کو پرسو کریں گے، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے کھڑے رہنا ہے اور ہم نلیم خان صاحب سے حساب چکتا کریں گے۔ تو جناب یہ والا واقعہ ہو گیا۔ اب ایک ترمیم آ گئی ہے پاکستان پینل کوڈ میں اور سینٹ نے وہ منظور کر لی ہے۔ ترمیم میں تعزیرات پاکستان میں نئی دفعہ 297,000 شامل کی گئی ہے، یعنی 297A، اور یہ بل جادو ٹونا کی روک تھام سے متعلق ہے۔ بل کے مطابق جو شخص جادو ٹونا یا اس کی تشہیر کرے، اس سے 6 ماہ سے 7 سال تک قید ہوگی اور جرم کے مرتکب شخص کو 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سنتے ہی نا بشرا بی بی میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ اہم شغل ہی لگایا میں نے۔ معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ ان کی شہرت تو یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب بھی ان کے پاس جو گئے تھے اسی کام کے لیے گئے تھے۔ اچھا جی، نوبل نام ملنے پر خود کو صرف امن کے بارے میں سوچنے کا پابند نہیں سمجھتا، یہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے۔ کیا جناب جولی سی شخصیت ہے ٹرمپ صاحب۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ پیغام ناروے کے وزیر اعظم یوناس گار اسٹورے اور فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب کے مختصر خط کے جواب میں بھیجا گیا تھا۔ ٹرمپ کو بھیجے گئے مختصر خط میں ان رہنماؤں نے یورپی اتحادیوں پر عائد امریکی محصولات کی مخالفت کی تھی۔ ان محصولات کی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ یورپی ممالک نے امریکہ کو گرین لینڈ پر کنٹرول دینے سے انکار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے پیغام میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے فون پر بات کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے جواب میں لکھا کہ چونکہ ناروے نے انہیں 8 سے زائد جنگیں رکھوانے کے باوجود نوبیل امن انعام نہیں دیا، اس لیے اب وہ خود کو صرف امن کے بارے میں سوچنے کا پابند محسوس نہیں کرتے تھے۔ میں تے جنگ کراں گا، میں تے گرین لینڈ تے قبضہ کراں گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگرچہ امن ان کی ترجیح رہے گا، مگر اب وہ اس پر بھی غور کریں گے کہ امریکہ کے لیے کیا درست ہے اور کیا مفید۔ ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے نوبیل انعام، وہ آپ کو پتہ وہ مہم چلا رہے تھے، پھر پاکستان نے بھی ایک نہیں 2 دفعہ ان کا نام لیا اور کہا کہ جی انہوں نے، اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ 1 کروڑ بندہ مرنے سے بچایا۔ وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دل پہ لے گئے ہوئے ہیں۔ بلکہ جس خاتون کو، وینزویلا کی خاتون کو نوبل انعام ملا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹڈا ہے بھائی جان ٹرمپ صاحب، یہ آپ رکھے۔ انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، انہوں نے بھی رکھ لیا۔ حالانکہ یہ جو اس طرح کا انعام ہوتا ہے نوبیل کا، یا اس طرح کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، وہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتا، اور جس نے دیا ہے وہ اخلاقی طور پہ کہہ دے کہ جی کہ یہ تو، لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب شدائی ہو گئی، جنہوں نے کہا اوباما کو اگر مل سکتا تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا، میں نے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہے۔ گرین لینڈ پر قبضہ جو ہے وہ ویسے ہی امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے، کیونکہ وہاں بیٹھ کے وہ چین کا، رشیا کا اور اس کے اتحادیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، جو کینیڈا تک پہنچیں گے قطب شمالی کے ذریعے۔ یہ میپ دیکھیں گے آپ سمجھ آ جائے گی آپ کو، اس پر ہم تفصیلی بھی بات پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک یہی خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔